बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक आफ्टर प्रेयर ब्रेक। हमने कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए थे। अभी हम इसके जो फर्दर जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पे हेडा गैबलर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर हम हेडा गैबलर को कंप्लीट करके जाएंगे। सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है या कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होता है या इसके अंदर कुछ और इस तरह की प्रिडिकमेंट्स के नाम से दिया जाता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो दोनों को वो हम देखेंगे आगे उसके अंदर क्या चीज़ है। तो उसके अलावा रोल ऑफ पावर को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हेनरिक इब्सन को देखेंगे एज अ ड्रामेटिस्ट। और फिर आपके कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब वो के नोट्स के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती, उन सवालों को भी इंशाल्लाह अभी हम डील करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा अभी आफ्टर द ब्रेक, दैट इज़ रिलेटेड टू सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अभी सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखेंगे। इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर कि सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है लिबरेटेड वुमेन के अंदर कौन से हैं। उसने ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया वो कुछ इस तरह का था कि सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द लिबरेटेड वुमेन। तो जब आपने इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है या इसको डिस्कस करना है तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस बला का नाम है, क्या चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट। जब आपको कॉन्फ्लिक्ट का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले बात करूंगा इसके ऊपर कि व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट आर द सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस प्ले। सो हम बढ़ेंगे इस पे टॉपिक पे अब आगे और उसके एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए आगे जाएंगे। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। लिटरेचर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उस कॉन्फ्लिक्ट को एक लिटरेरी एलिमेंट का नाम भी दिया जाता है। एक क्वेश्चन इसी तरह का आता है डिवाइसेस से रिलेटेड कि कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल करता है अदीब, डिवाइसेस इस्तेमाल करके किरदार का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या अंदर की दुनिया उसको एक्सपोज करता है। तो वो यही है, कॉन्फ्लिक्ट है, यही वो डिवाइस है, यही वो भला है जिसकी बात वो कर रहा है। ठीक है। सो लिटरेचर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट एक लिटरेरी एलिमेंट है जो कि दो अपोजिंग फोर्सेस के दरमियान जो जिद्दोजहद चल रही है उसके बारे में बात करता है। ख़ास तौर पे वो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट से के माबैन वो जिद्दोजहद होती है। यहाँ पे आप देखें जब आपने प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट की बात की, हीरो और विलन की बात की, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कौन सी जिद्दोजहद है। एक अंदर के हिसाब से और एक बाहर के हिसाब से, दो तरह की होती है जिद्दोजहद। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दो तरह का होता है, स्ट्रगल ये दो तरह की अपोजिंग फोर्सेस की जो स्ट्रगल है दो तरह की चल रही होती है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो आपको पता खुद बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स दो तरह के हैं, एक है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरा है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि उस वक़्त पैदा होता है जब कोई करैक्टर या दो अपोजिंग इमोशंस या डिज़ायर्स के दरमियान जिद्दोजहद कर रहा है। आमतौर पे वर्चू और वाइस होती है, गुड एंड ईवल होता है जो उसके अंदर चल रही होती हैं इंटरनल। और इस ये जो जिद्दोजहद है जब इसकी वजह से जब डिसएग्रीमेंट क्रिएट होता है तो फिर मेंटल एगनी पैदा होती है और इससे क्या होता है कि यूनिक टेंशन डेवलप होती है और नॉर्मली लैक ऑफ एक्शन जो है वो पैदा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उसके कौन कौन से थे। पिछले टॉपिक के अंदर हमने इसको डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था। जैसे उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की ही बात हो रही है ना, तो फियर फ्रॉम स्कैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट है। डिज़ायर टू कंट्रोल मैन, उसके अंदर की जिद्दोजहद जा रही है, कंट्रोल फिर करके फिर डेवस्टेट करना अपनी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट, ये अंदर के जो झगड़े हैं उसके अंदर जो दुनिया है वो चल रही है। खौफ, किस तरह किसी को काबू किया जाए, ये वो डिज़ायर है जो कि हेडा गैबलर के अंदर चल रही है, जिसको हमने साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में डिपिक्ट किया है, पेश किया है। और आपको प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ स्लाइड के ऊपर भी ये चीज़ नज़र आ रही होगी
جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب جب آپ انٹرنل کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں جو سائیکولوجیکل کانفلکٹ ہے، تو دوسری طرف جاتے ہیں ایکسٹرنل کانفلکٹ، کہ یہ ایک کریکٹرسٹک انوالومنٹ پہ بیس کرتے ہیں، جو بھی ایکشن پہ بیس کرتے ہیں، جہاں پہ کردار کا اپنی آؤٹ سائڈ فورسز کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہیں، باہر کی دنیا کے ساتھ. اندر تو کیا، اندر اس کی خواہش تھی، لوگوں کو قابو کرنے کی خواہش تھی، اس کو فیئر آف سکینڈل تھا اس کے اندر. یہ اس کے اندر کی سچویشن اس طرح کی تھی، بندوں کو قابو کرو، کس طرح کسی کو قابو کر کے مینوپولیٹ کرو، اس کو استعمال کرو. اور باہر کیا کیا سچویشن تھی، باہر کی ایک جد و جہد، ہیڈا کی جد و جہد اپنی سوسائٹی کے ساتھ چل رہی تھی، اپنی ایگزسٹنس کے لیے جد و جہد کر رہی تھی. نئی عورت کا جو رول ہے، نیو ویمن کا، اس رول کے لیے جد و جہد کر رہی تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں. موسٹ کامن ٹائپ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ وہاں پہ سوسائٹی کے ٹیکٹکس کے ساتھ جو جد و جہد کر رہی ہے. جیسے یہاں پہ کیا سچویشن ہے، سوشل پولیٹیکل اور اکنامک رائز آپ دیکھیں بورجیا فیملی کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مڈل کلاس جو فیملی ہے وہ سوشیو اکنامیکلی اور پولیٹیکلی وہ رائز کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارسٹوکریٹک کلاس ہے وہ ڈکلائن کی طرف چلی گئی ہے. ہیڈا کا تعلق جو ہیڈا کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ارسٹوکریٹک کے ساتھ ہے. تو وہ کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے اس کا ہیڈا اور اس کے تینوں لورز کے درمیان. لورز کدھر کے ہیں، لور جو ہے وہ بورجیا فیملی کے ہیں، بورجیا سوسائٹی کے ہیں، اور یہ جو ہے ارسٹوکریٹک ہے سوسائٹی جو ہے that professed liberalism name only. So social rise جو ہے بورجیا کا ایک تو وہ ہوا، دوسرا ارسٹوکریسی کا فال ہوا. ٹھیک ہے، اب رائز کیا ہے، سوشل رائز بورجیا کا، کہ بورجیا فیملی کا آدمی ہے وہ جو جارج ٹیسمن ہے، جس کی شادی جو ایڈا کے ساتھ ہوئی ہے، وہ مڈل کلاس کا آدمی ہے، اس نے اس کے ساتھ شادی کی. تو اس نے یعنی کہ جب مڈل کلاس والے بندے نے اس کے ساتھ شادی کی، تو اب اس نے اپنے اس کے لیے وہ جد و جہد یہ کر رہی ہے نا وہاں پہ. دوسری طرف اس سے کیا ہوا، ریسٹوکریسی فال ہوئی. ریسٹوکریسی کے بندے نے اپنے سے لوور طبقے کے بندے کے اندر شادی کی، تو فال کس کا ہوا، رائز کس کا ہوا. کلیئرلی ٹیسمین ایک نیرو مائنڈڈ بورجیا فیملی کا آدمی ہے، دوسری طرف لوببرگ ارسٹوکریٹک ہے، ایلیٹ لوببرگ ریڈیکل انٹلیکچوئل ہے. ایک طرف ارسٹوکریٹ تھا، ایک طرف بورجیا کا تھا. ہیڈا نے کیا کیا، ہیڈا کے پاس آپشن تھے، دونوں میں سے ایک کے ساتھ شادی کرتے. جارج ٹیسمن، اس نے ایلیٹ لوببرگ کو چھوڑا، جارج ٹیسمن کے ساتھ شادی کر لی. یہاں ایک انڈیکیشن ملتی ہے، یہاں یہ انڈیکیشن ملتی ہے سوشو اکنامک کنسرنز ہے اس کو پتا ہے کہ یہ مڈل کلاس اوپر کی طرف رائز کر رہی ہے، تو اس نے مڈل کلاس کو اٹھایا. ہیڈا کے اندر ایک ڈیزائر تھی کہ وہ اپنے ریسٹوکریٹک لائف سٹائل کے اندر لوگوں کو کنٹرول کرے گی. سو یہ بھی اس کا ایک سوشیولوجیکل کنسرن ہے. سوسائٹی کے حساب سے، ارسٹوکریٹک فیملی کے حساب سے وہ چاہتی ہے کہ نیچے والے بندے کے ساتھ شادی کروں گی تو پھر اس کو قابو بھی کر سکوں گی، اور وہ قابو کرنے کے چکر میں سارے معاملات ہوئے. سو دیز آر دا کانفلکٹس جو اس کے اندر چل رہے ہیں. رائز اینڈ فال آف بورجیا فیملی، پولیٹیکل سوشل اکنامک رائز ان کا ہوا، اور دوسری طرف فال ہوا. اور کس طرح ہوا، پریکٹیکلی اس کے اندر نظر آ رہا ہے. اگر آپ سے یہی کوشچن پوچھا جائے کہ بورجیا فیملی کا رائز اور ارسٹوکریٹک کا فال دکھائیں، تو آپ بتائیں گے کہ ہیڈا کی شادی اپنے سے لوور فیملی سے، یہی انڈیکیٹر ہے بیسیکلی کہ ارسٹوکریٹک فیملی جو آپ ان حالات میں پہنچ چکی ہے کہ آپ اس کو یہاں سے شادی کرنی پڑے. یہ وہ چیزیں لبریٹڈ وومن کی بات کر، لبریٹڈ ان دا سینس کہ وہ ابھی مینٹلی آزاد ہے، اس کو ان چیزوں سے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان جو سوسائٹی کی لگائی ہوئی جو ریسٹرکشنز ہیں ان سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اور وہ ان حالات کے سامنے کھڑی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے، اور اس میں رہ کے پھر وہ اپنی ڈیزائرز کو بھی فلفل کرتی ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن جو ہے وہ رول آف پاور کا ہے. پاور کا کیا رول ہے، طاقت، یہ کس بلا کا نام ہے طاقت. ایڈا گیبلر کے اندر بھی طاقت کی کہانی، طاقت کی داستان موجود ہے. ایڈا گیبلر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایڈا گیبلر جو ہے وہ ایک اس مائنڈ کی پروڈکٹ ہے جو کہ ڈیپلی پری آکوپائڈ ہے نیچر آف پاور سے. particularly the power of one mind to influence and impose itself upon another. ایک مائنڈ دوسرے مائنڈ پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ بھی ایسی چیز ہے. پار کیا ہے بیسیکلی؟ پار یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر اپنا کنٹرول، اپنی اتھارٹی
یا اپنا جو انفلوئنس ہے اس کو آپ ایکسرسائز کریں، یعنی کہ آپ کے پاس آپ پوزیشن آف کنٹرول، اٹ از اے پوزیشن آف کنٹرول، اتھارٹی اور انفلوئنس اوور ادرس. تو پاور کی جو لسٹ ہے اس نے سوسائٹی کو تباہ کر دیا. 2 لڑائیاں اس پہ لڑی گئی ہیں. پرائمری ریزن یہی ہے کہ پاور حاصل کرنی ہے. جنرل رول کیا ہے کہ پاور از دا ابلٹی ٹو ڈو گڈ تھنگس فار ادرس، لیکن اب یہ چینج ہو چکا ہے. اب پاور کیا ہے، نیگیٹولی استعمال ہوتی ہے. اب پاور جو ہے وہ اچھے کے لیے نہیں استعمال ہوتی بلکہ اپنے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہے. پاور جو ہے وہ دیٹ ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. گریٹ مین آر آلموسٹ آلویز بیڈ مین. سو پاور زیادہ تر کیسز میں بیڈ تھنگ ہے، بری چیز ہے. پاور کی بات کروں، پاور جو ہے دیٹ از نتھنگ انلیس ون کین ٹرن اٹ انٹو انفلوئنس، کہ یہ اسی سے پھر اثر و رسوخ بھی پیدا ہوتا ہے. جو آدمی پاور حاصل کر لیتا ہے وہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی وہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتا ہے. بڑی کوشش کی جاتی ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے، اور جب اقتدار حاصل ہوتا ہے پھر اس اقتدار کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی کو. لہذا یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہاں پہ انڈیویجول کے حساب سے اس نے دکھایا. ہینری گبسن نے سملر کیس یہاں پہ دکھا کہ عورت جو ہے وہ اس کو ایک آرڈینری پاور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی پاور کے چکر میں کہ جو دوسروں کے اوپر اپنا انفلوئنس امپوز کر سکیں. ایڈا گیبلر جس زمانے میں لکھا گیا وہ زمانہ ایسا ہے کہ جب نیو وومن کا کانسیپٹ جو ایمرج ہوا، یہ کانسیپٹ کہ عورت بدل چکی ہے. اب عورتیں جو ہے نا وہ گھر کی 4 دیواری تک محدود نہیں ہیں، وہیں تک ان کو قید نہیں کیا جا سکتا. اب جو ہے نا یعنی کہ صرف انہیں ہسبینڈ کے لیے کام نہیں کرنے ہیں یا بچوں کے لیے. نیو وومن، نئی عورت نے بچے نہیں پیدا کرنے، اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے، اس نے سوسائٹی کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے. اولڈ ویمن جو ہے اس کو سیلف ڈومینیشن ایکسیپٹ کرتی ہے، اور اس کو صرف اتنی لبریشن چاہیے کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو بس پورا کر سکے. ہیڈا گیبلر جو کہ اس ڈرامے کی ہیروئن ہے، اس کی سچویشن کچھ اور ہے. وہ آزادی چاہتی ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی. یہ وہ تصادم ہے، یہ وہ ٹکراؤ ہے ہیڈا کا سوسائٹی کے ساتھ. یہی اس کے فال کی وجہ ہے کہ ہیڈا بینگ اے نیو وومن سوسائٹی کی نارمز، اس کے کسٹمز کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور اس کی تباہی اسی وجہ سے ہوتی ہے. سو اس کو آزادی چاہیے. نئی ویمن اور پرانی عورت کے درمیان وہ پھنس چکی ہے. وہ ہے نئی ویمن لیکن جس سیٹ اپ کے اندر موجود ہے وہ اولڈ ویمن والا ہے. بہت سے کام کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے اندر ایک خوف ہے اولڈ ویمن کا. یہ وہ ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے جو ہینری گبسن نے دکھایا. گو کہ وہ نوبل ہاؤس سے آئی، وہ آزاد تھی، جو کرنا چاہتی تھی کرے شادی سے، لیکن شادی کے بعد سچویشن بدل چکی ہے. اب اس کی آزادی سلب ہو چکی ہے. سو نیو ویمن کے بارے میں اسے پتا کہ نیو ویمن کو جب ادھر لائے گا تو وہ پنجرے میں قید ہو چکی ہے. ہیڈا کو اسکینڈلز کا خوف ہے. وائی ڈیڈ یو ناٹ شوٹ می دین؟ لو برگ سے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کیونکہ وہ لو برگ جب اسے کہتا ہے تم نے مجھے خود کیوں نہیں مارا، کہتی ہے مجھے اسکینڈل کا خوف تھا. آزادی تو چاہتی ہے لیکن سوسائٹل ہیوملیشن سے بچنا چاہتی ہے. ہیڈا جو ہے وہ اپنی طاقت کو استعمال کرنا چاہتی ہے باقیوں کے مائنڈ پہ، لوگوں کے مائنڈ پہ. She cannot change Tasman's mind, nor can she change the psyche of public at large. So اس کا ایک ہی آپشن ہے کہ پھر کہ اس کے پاس آپشن تو ایک ہی ہے کہ وہ دوسروں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. ہیڈا کے ساتھ مسئلہ ہی ہے، یہی ٹکراؤ ہے ہیڈا کا سوسائٹی کے اندر. سوسائٹی کہتی ہے ہماری مرضی زندگی گزارو، وہ کہتی ہے میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں. نیو ویمن اینڈ اولڈ ویمن کی بات ہے نا، یہ ہے وہ آزادی جس کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ نعرہ ہے. تو اسی وجہ سے وہ اسے جب وہ کرتے ہیں سارا کچھ، وہ سوسائٹی کے پریشر میں ہے. سو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی نہیں چینج کرنے کے لیے تیار، اپنے ڈیزائرز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار. ٹائٹل کو دیکھیں، ہیڈا گیبلر اس کا جو ریسٹوکریٹک جو اس کا ٹائٹل وہ ابھی بھی اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. شادی ہو چکی ہے لیکن ٹائٹل پھر بھی وہی ہے. ہیڈا ٹیسمین کی بجائے ہیڈا گیبلر اس نے دکھایا. اس نے ریسٹوکریٹک کے ساتھ دکھایا، ریسٹوکریسی کے ساتھ اس نے اس کو جوڑے رکھا. نہ تو وہ ٹریڈیشنل عورت ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور نہ ہی وہ
न्यू औरत है, न्यू वुमेन है, बल्कि वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है इसके अंदर। पावर को एक्सरसाइज करते हुए वो किरदारों से जो है ना वो अपने मकासद तो पूरे करती है, उनको मैनिपुलेट तो करती है, लेकिन वो उस खुद उसके अंदर जकड़ी हुई है, खुद उस चेन के अंदर फंसी हुई है, उसको सोसाइटी ने फंसा के रखा हुआ है। अरिस्टोक्रेसी से जब वो बोर्जिया के अंदर आई तो यहाँ उसकी आज़ादी सलब हो चुकी है, पावर उससे छिन चुकी है और वो उसी पावर को रिस्टोर करना चाहती है। और जब वो नहीं कंट्रोल हासिल कर सकती तो डेफिनेटली उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब सोसाइटी ने उससे उसकी पावर छीन ली, इक़्तिदार ताकत जब आपके पास थी, अब वो ख़त्म हो चुकी, तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दे, और उसने फिर वही ऑप्शन इस्तेमाल किया। कितने ज़बरदस्त अंदाज में राइटर ने आपको ये समझाने की कोशिश की है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। हेनरिक इब्सन अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ड्रामेटिस्ट है हेनरिक इब्सन। क्या कहता है वो अपने ड्रामास के अंदर वो क्या बातें करता है। जनरल बातें करूँगा ताकि आपको पता चलता जाए। बाकी चूँकि जब आपने ड्रामा पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ, आपको अपने ट्यूटर्स ने ऑनलाइन ऑफलाइन ऑन साइट जिसने भी वो पढ़ाया हुआ है, आई एम श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये सिर्फ रिवीजन है जिसके बारे में अपनी क्लास की खातिर बात कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा लें। सो लेट्स सी, अब देखें यहाँ पे कि गो के हेनरिक इब्सन के जो प्ले हैं वो अपने सोशल मैसेज की वजह से बड़ी अहमियत हासिल रखते हैं, बड़ी अहमियत है उनके अंदर। लेकिन इब्सेंटी जो ड्रामा है ना, इब्सन के जो ड्रामा है वो कभी भी सर्वाइव ना कर सकते अगर उनके अंदर एक टेक्नीशियन की सी स्किल्स ना होती हैं। वो एक फनकार की तरह, वो यानी कि एक टेक्नीशियन की तरह, एक मैकेनिक की तरह वो कंज्यूमेट स्किल्स के साथ ड्रामा लिखता है। हर ड्रामा उसने बड़े मोहतात अंदाज में, टाइट लॉजिकल कंस्ट्रक्शन में उसने बनाया, जहाँ पे किरदार उसने बड़े क्लियर अंदाज में डेलीनेट किए और वो किरदार आपस में इंटर रिलेटेड है। जहाँ पे इसके ड्रामास के अंदर इवेंट्स जो है वो उनकी सिंबॉलिक और एक्चुअल दोनों सिग्निफिकेंस मौजूद है, और उसके सिंबलिज्म को आप बहुत कम आप ओवरलुक करेंगे जब आप उसको देखेंगे। उसके ड्रामा को बीइंग अ ड्रामेटिस्ट आप देखेंगे तो उसने सेटिंग्स को, इवेंट्स को, कैरेक्टर पोर्ट्रेल्स को उसने बड़े केयरफुल अंदाज में इंटीग्रेट किया, और सिंबल्स को भी वो इतने इंसिडेंटल है, इतने सच के साथ इतने सबॉर्डिनेट है कि आपको उसके अंदर जो है वो ज़िंदगी की तस्वीर नज़र आती है। जब आप एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो आप उसके रियलिज्म की बात करेंगे। उसके डायलॉग बड़े एक्यूरेट हैं, एक्यूरेट डायलॉग्स उसने इस्तेमाल किए हैं। इस ड्रामा के अंदर भी उसने वही बातें की, कंसिस्टेंट है सारे के सारे ड्रामास। उसके जिस ड्रामे को आप उठाएं उसके किरदार जो है वो जिद्दोजहद करते नज़र आते हैं, और वो किरदार जो सोसाइटी के अंदर एक आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो मैंने शुरू में आपको बताया था, मॉडर्न ड्रामा, ठीक है, वो एक रिस्पांस था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें हर ड्रामा के अंदर वो जिद्दोजहद नज़र आएगी। यहाँ पे भी न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट है, इमेंसिपेशन है, एक्यूरेट डायलॉग, रियलिज्म, क्रेडिबल कैरेक्टर्स, इमीडिएसी ऑफ थीम्स, और उसके साथ साथ फोटोग्राफिक स्किल्स हैं। उसके ड्रामा की काउंटलेस रिवीजन्स करें तो आपको पता चलेगा। मतलब उसने खुद इस तरह बार बार रिवाइज किया, उसने डायलॉग की एक्यूरेसी पे बड़ा जोर दिया उसने, और कांस्टेंट री राइटिंग के ज़रिए उसने फ्यूएस्ट वर्ड में मैक्सिमम मीनिंग्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। हर स्पीच को उसने किरदार के साथ जोड़ा, और बैसियत ड्रामेटिस्ट उसने न सिर्फ वो ड्रामेटिस्ट था बल्कि उसने अपनी पोइटिक एबिलिटीज़ भी उसमें डाली, टेर्स प्रोज उसने प्रोड्यूस की। ये टॉपिक ऑलरेडी नोट्स के अंदर मौजूद है ऑनलाइन, जहाँ से अभी नेट से आप ढूंढते हैं मिल जाते। मैंने जस्ट उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको बताएं, रियलिज्म और ये सारी चीज़ें, कि ये इसके ड्रामास का एक वो आप कहते हैं ना कि एक तुर्रा इम्तियाज़ है जो कि आप देख सकते हैं, जो इसकी पहचान है हेनरिक इब्सन की। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा के
جو کچھ کوشچنز ہیں، خاص طور پہ یہ کوئی 7-8 کوشچنز ہیں جو کہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کے جو رہ گئے تھے باقی ٹاپکس کے اندر میں ڈسکس کر چکا ہوں. اب ہم کوشچنز کی جانب بڑھیں گے. تو پہلا کوشچن جو ہے وہ ہے اس کا ابسن کے جو سٹینس ہے سیکس اور میرج سے ریلیٹڈ، اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ سٹینس ڈز ابسن ٹیک اباؤٹ سیکس اینڈ میرج ان ہیڈا گیبلر. بات وہی ہے، کہانی وہی ہے. بیسیکلی آپ نے صرف گھما پھرا کے باتیں کرنی ہے. میرج ایک کمپرومائز کا نام ہے جو کہ ایک آدمی نے کرنا ہے کمپرومائز. ٹھیک ہے، wretched compromise one has to take with one's body. ٹھیک ہے، دس از واٹ سیکس اینڈ میرج. اپنی ذات کے ساتھ کمپرومائز، سوسائٹی کے ساتھ کمپرومائز، کسی بندے دوسرے کے ساتھ، اس میں دو چیزیں نا، جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے اس کے ساتھ کمپرومائز، پسند کی ہوئی یا ناپسند کی گزارا کرنا ہے. سوسائٹی کے ساتھ جہاں پہ جس سسٹم میں وہ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کمپرومائز. جس سسرال میں جائیں گے وہاں تو رسپیکٹیولی رہنے کے لیے، وداؤٹ سکینڈل زندگی گزارنے کے لیے کمپرومائز ہے. تو ہیڈا بھی کچھ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ کم از کم وہ جو ہے نا اس بانڈ کو وہ اس کمپرومائز کے آگے پھنسی ہوئی ہے. اس کا سٹانس دکھاتی ہے کہ اس کمپرومائز نے اس کو پھنسایا ہوا ہے. اور وہ وہاں پہ ہمیں ہیڈا کی جو سیکشوالٹی کی سگنیفیکنس ہے وہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح وہ ان چیزوں کو پھر اس میرج کے ساتھ ریلیٹڈ جو چیز ہے ٹو بیکم اے مدر، اس کو بھی وہ ڈینائی کر دیتی ہے. سو ہینڈرک ابسن نے ایک دکھایا کہ یہ کمپرومائز ہے. یہ بات یاد رکھے کہ شادی ایک کمپرومائز ہے، اور عورت نے وہ کمپرومائز کرنا ہے دوسرے مرد کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ تاکہ وہ رسپیکٹیبل انداز میں زندگی گزار سکے. ہیڈا کے ساتھ بھی یہ سچویشن ہے اور وہ کچھ نہیں کرنا چاہتی، ایٹ لیسٹ سیکشولی ادا. Ibsen, however, leaves us few clues as to the cause and significance of Ada's sexuality. یہی دکھاتا ہے وہ کہ کس طرح وہ اپنی جان چھڑاتی ہے. وہ ماں نہیں نظر آنا چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو پتہ چلے she is going to become a mother. That is what related to her sex. ٹھیک ہے، اور وہ مردوں والی جو چیزیں ان کو مینٹین کرنا چاہتی ہے، کیونکہ باپ کی اس کی شناخت بھی باپ والی ہے. اس سوسائٹی نے اس کو پھنسایا ہوا ہے. میرج نے پہنچتے ہی اس کے اندر جو عورت پن ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ وہ اب ایک عورت ہے. شادی سے پہلے تک اس کی سوچ کیا تھی؟ محدود تھی. اس کی سوچ کے اندر یہ مرد یا عورت کا کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن شادی کے بعد اس نے دکھایا، ابسن نے دکھایا کہ اس کو اب پتہ چلا کہ اب تو وہ مرد نہیں رہی. مینس کہ ہیڈا گیبلر باپ کے ساتھ اس نے شناخت ابھی بھی جوڑی، اسی لیے جوڑی ہوئی ہے کہ وہ ابھی بھی ادھر کی ہی ہے، اسی سسٹم کی ہے. لیکن میرج نے اس کو اس کمپرومائز پہ مجبور کیا. دونوں چیزیں آپ ابھی جینڈر کے حساب سے سیکس کی جب آپ بات کرتے ہیں بایولوجیکلی ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. تو اس کے بعد ہم اگلا جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، سوشو اکنامک کنسرنز اینڈ دا ڈیتھ آف لو برگ. ایلیٹ لو برگ کی موت سے ریلیٹڈ اور سوشو اکنامک کنسرنز. سوشو اکنامک کنسرنز اس میں بھی موجود ہے. سوشو اکنامک کنسرن جو ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر بھی. اور سوشو اکنامک کنسرن جو ہے وہ آپ کا جو ٹاپک ہے دوسرا اس کے اندر بھی موجود ہے، چیری آرچرڈ کے اندر. خیر، کیا ہینرک ابسن جو ہے وہ آرٹسٹک امپلس کی فیلئر کو ڈپکٹ کرتا ہے؟ غور کیجیے. ڈز ابسنز پلے ڈپکٹ دا فیلئر آف آرٹسٹ امپلس ان اے ورلڈ ڈومینیٹڈ بائی سوشو اکنامک کنسرنز؟ ہاؤ ڈو انٹرپریٹ دا ڈیتھ آف لو برگ ان ہیڈا گیبلر؟ کہانی کا علم ہونا چاہیے، کانسیپٹ میں بتا دیتا ہوں. سوشو اکنامک ایشوز کون سے ہیں؟ یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کا کسی بھی انڈیویجول کی اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر نیگیٹو انفلوئنس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لیک آف ایجوکیشن ہے، کلچرل اور ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہے، اوور پاپولیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے یا کرپشن ہے. یہ وہ سوشو اکنامکس کنسرنز ہیں جن کے
ایک بندے کی اکنامک جو کیا کہتے ہیں اس کو، اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. سو اکنامک سٹرکچر جو ہے بیسیکلی اس ڈرامہ کے اندر کیا ہوا کہ اکنامک سٹرکچر جو ہے وہ بورجے کلاس کے فیور میں ریز ہوئی. ٹھیک ہے، ارسٹوکریٹک کلاس کا ڈکلائن ہوا. تو اس سے کیا ہوا، سٹیز جو ہے وہ ان کی گروتھ ہوئی، اکانومی بڑی. کارل مارکس نے بھی یہ کہا، اس کی بھی یہ کنسیپشن تھی کہ وہ کہتا تھا کہ بورجے جو ہے اس کے پاس ان نیسیسری میٹیریل ہے. اس نے کیپٹلسٹ کلاس کو دیکھا کہ وہ مڈل کلاس کو ایکسپلائٹ کر کے فائدہ اٹھاتی ہے. اس سے کیا ہوا کہ بورجے کلاس جو ہے وہ اوپر آئی اور جو مڈل کلاس ہے وہ اس نے ارسٹوکریٹک کلاس یا وہ ڈکلائن کا شکار ہوئی. اس ڈرامے کے اندر یہی جو سچویشن ہے نا، یہ سوشو اکنامک کنسرنس کو جب آپ دیکھیں گے تو کلاس جو ہے وہ پریویلنٹ ہے سارے ڈرامے میں. اور اس کلاس نے ہی لو برگ کی جو خودکشی ہے اس کو جو ہے وہ لو برگ کی موت کی وجہ بنے. ڈیو ٹو ہیڈاز گریڈ ٹو موو اپ ان لائف بائی پرووائڈنگ سیکورٹی فار ہر ہسبینڈ. غور کیجئے اس جملے پہ، میں دوبارہ بول رہا ہوں. کلاس واز پریویلنٹ، یہ میں سوال کا جواب دے رہا ہوں بیسیکلی کہ ڈز Ibsen's play depict the failure of artist impulse in a world dominated by socio-economic concern. How do you interpret the death of Lovborg in Hedda Gabler? آپ اس کے اندر پہلے لوبرگ کی ڈیتھ کے بارے میں بات کریں گے، اس کو اس انداز سے انٹرپریٹ کریں گے، سوشو اکنامک کنسرنز کے حساب سے آپ کریں گے. اس کے سوشو اکنامک کنسرنز کس کے تھے؟ بھائی ان کا چولہا نہیں جل رہا، ان کے حالات وہ اس کو یہ پریشانی ہے کہ اس کے خامن جو ہے وہ اس کی اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ان امپلائمنٹ. یا ایلیٹ لوبرگ کو جاب ملے گی یا جارج ٹیسمین کو ملے گی. تو یہ وہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ کی سیکیورٹی کی خاطر وہ ساری چیزیں کریٹ کرتے ہیں. یہ بندہ رستے سے ہٹے گا تو اس کا ہسبینڈ آگے پروموٹ ہوگا، اس کو کوئی فائدہ ہوگا. دیز آر دا سوشو اکنامک کنسرن. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ سوسائٹی کے اندر دکھاتا ہے کہ دس از واٹ اے فیلئر آف آرٹسٹک امپلس ان اے ورلڈ ڈومیننٹ. آرٹسٹک امپلس کیا ہے کہ جو آپ نے لکھا، آپ نے محنت کی. ایلیٹ لوبرگ نے بڑی محنت کی تھی، محنت کر کے وہ سارا اسکرپٹ لکھا تھا، وہ فیل ہو چکا. سوشو اکنامک کنسرنز والی دنیا میں وہ فیل ہو چکا. اس کا اسکرپٹ کاپی کر کے کوئی اور چلانے لگا تھا، اور وہ چلائے گا، وہ آگے پروموٹ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو اس کا بینیفٹ ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ اکنامکلی وہ اسٹرانگ ہو، جو ان امپلائمنٹ کا جو اس کا ڈینجر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کو پروموشن اس کی ہوگی. سو دس از آل دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک. اچھا، باقی آپ اس کی ڈیتھ کو دیکھیں گے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کی ڈیتھ کو دیکھیں گے، موت کو دیکھیں گے کہ اس کی موت کے پیچھے کیا وجہ ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی اس پرسپیکٹو کو سامنے رکھیں گے کہ یار اس کی موت کی وجہ جو ہے وہ ہے لوبرگ کی موت کی وجہ ہیڈا گیبلر ہے، جو اس کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتی ہے، اپنے رستے کی رکاوٹ. اور ہیڈا گیبلر کیوں ہٹانا چاہتی ہے؟ سوشو اکنامک کنسرنز پہ. ٹھیک ہے، آرٹسٹک امپلس سائڈ پہ رہ گئی، محنت سائڈ پہ رہ گئی. وہ کہتی ہیں سائڈ پہ ہوگا، پیچھے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہم چلائیں گے اور ہمارا سارا کچھ ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد اگلا جو کوشچن ہے جو اس ہیڈنگ کے اندر ہم نے دیا بھی ہوا ہے کہ ہو از ریسپانسبل فار ہیڈاز ڈسٹرکشن، فیٹ اور سوسائٹی. آپ دیکھیے میں اس کو بار بار بتا چکا ہوں، مورلی وہ خود رسپانسبل ہے اپنے ایکشنز کی، لیکن اس سوسائٹی کے اندر اس نے نیو وومن اینڈ اولڈ وومن والے جو سچویشن ہے اس میں وہ پھنسی ہوئی ہے. انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں کر سکتی وہ، کیونکہ کنونشن اور جو morality ہے وہ اس کے رستے میں آ جاتی ہے. سو اس نے irresponsibly ایکٹ کیا، سوسائٹی کے نامز کو، سٹینڈرڈز کو چھوڑا. اگر وہ اپنے لیے زندگی نہیں کنسٹرکٹ کر سکتی، وہ ان زنجیروں کے اندر جو جکڑی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس اسٹرٹیفائنگ مڈل کلاس ہوم کے اندر، تو ڈیفینیٹلی اس نے پھر اپنی باقی لوگوں کی زندگی بھی تباہ کرنی ہے، نہ صرف اپنی بلکہ باقی لوگوں کی بھی. سو ایڈا کی ڈسٹریکشن کے لیے چاہے وہ زندگیاں ہیں یا اکیڈیمک اسکرپٹ ہے،
بیسیکلی اس کی نظر میں یہ کریٹو ایکٹ ہے. یہ وہ شی لائک another of Ibsen's female characters Nora in A Doll's House has effectively been kept in a state of permanent childhood by a society built by them. اس کے باہر کی جو دنیا نا وہ اس کو دکھائی جاتی ہے. ہیڈا اس پنجرے کے اندر قید ہے, پھنسی ہوئی ہے اس میں, ٹھیک ہے. سوسائٹی نے نارمز نے وہ اولڈ وومن سے نیو وومن کی جانب بڑھنا چاہتی ہے. نئی وومن جو ہے وہ اپنے حقوق خود سے جدوجہد کرے. یہاں سوسائٹی نے اس کو روکا ہوگا کہ نہیں, جس جگہ پہ وہ موجود ہے ایرسٹوکریسی کے اندر تو نیو وومن ہے, یہاں وہ اولڈ کے اندر آ گئی ہے, یہاں اس کو سوسائٹی آگے نہیں بڑھنے دے گی, یہاں اس کو اس کی مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا. سو فیٹ اس کی ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اس کی تباہی کی ذمہ دار وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ وہ رہ رہی ہے, جن لوگوں کے اندر وہ رہ رہی ہے. خود تو وہ ہے انر کانفلکٹ, لیکن آؤٹر کانفلکٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا سوشیولوجیکل کانفلکٹ, وہ یہی ہے, وہ سوسائٹی ہے جو کہ اس کی ذمہ دار ہے. انر کانفلکٹ تو ہم نے پہلے دیکھا, ڈسکس کیا انر اینڈ آؤٹر کانفلکٹ کو, ٹھیک ہے. سوشیو سائیکولوجیکل تو جو سوشیولوجیکل کانفلکٹ ہے وہ سوسائٹی ہے. انر کانفلکٹ کی بات کریں گے تو سائیکولوجیکل کانفلکٹ ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اس ٹاپک کے اندر بیسیکلی وہ آپ سے سوشیولوجیکل کانفلکٹ کا پوچھ رہا ہے کہ کون کون سے ہیں جو کہ اس کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. تو سوشیولوجیکل کانفلکٹ کو جب آپ دیکھیں, جب اس کے بارے میں بات کریں تو وہ ٹاپک آلریڈی میں آپ کے ساتھ اسی کے اندر میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں. ایک چیز اس کے اندر میں بتا چکا ہوں سوشیولوجیکل کو, کہ وہاں پہ جب آپ سوشیولوجیکل کو دیکھیں گے تو کس طرح ہو رہا ہے, وہی رائز کے چکر میں آپ اس نے جو ڈیسیژن کیا, ٹھیک ہے, نیرو مائنڈیڈ کے اندر وہ رہ رہی ہے, جبکہ جہاں اس کو رہنا تھا ادھر تو رہ نہیں رہی. وہ اپنا ارسٹوکریٹک لائف سٹائل یہاں پہ مینٹین کرنا چاہتی ہے, سوسائٹی اس کو وہ مینٹین نہیں کرنے دیتی. وہ ایون کہ سوسائٹی اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے شی ہیز ٹو بیکم اے مادر, اور وہ مادر بننا نہیں چاہتی. وہ مادر بننے کے لیے وہ اس مادرہڈ کے چکر سے نکلنا چاہتی ہے. تو وہاں جا کے آپ کو یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ آزادی کے نام پہ بے حد آزاد ہونا چاہتی ہے. وہ آزادی کے نام پہ مردوں جیسا ہونا چاہتی تھی, ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ اس کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اس کے بعد لو برگ کی جو ڈسپیئر ہے اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے اس کوشچن میں, اس میں جو کوشچن دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ لو برگز ڈسپیئر رائزز فرام دا فیکٹ دیٹ ہی وانٹس ٹو کنٹرول دا ورلڈ بٹ کین ناٹ کنٹرول ہمسیلف. کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی پریشانی اس حقیقت سے آشکارا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جبکہ حالات یہ کہ وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا. جارج ٹیسمن جو ہے وہ لو برگ کے مقابلے میں پروفیسرشپ کی جو پریسٹیجیس جو پوسٹ ہے اس میں وہ اس کا رائول ہے, اس کا مد مقابل ہے. دونوں کا آپس میں اس چیز پہ مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کس کو یہ جاب ملے گی پروفیسرشپ کی. اور ایل ٹیمپرڈ اڈیپٹڈ ٹو ماڈرن لائف, اور یہ جو ایلیڈ لو برگ ہے بیسیکلی ایل ٹیمپرڈ ہے, ماڈرن لائف کے ساتھ اڈیپٹڈ ہے یہ بندہ, اور he is unable to think in moderation. The despairing thing about Louberg is that he wants to control the world by seeing into its future. دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے ان کے مستقبل میں دیکھ کے, لیکن وہ خود کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتا. اپنے بلوغت کے زمانے میں ایڈولیسنس میں لوبرگ اور ہیڈا جو ہے وہ انٹیمیٹ کانفیڈنٹس اور کامریڈس تھے, لیکن ہیڈا نے ریلیشن شپ جو ہے وہ اس وقت وائلنٹلی توڑ دیا جب یہ تعلق سیکشول ہونے جا رہا تھا, جب تعلقات غلط سمت میں جا رہے تھے. لو برگ جب دوبارہ اس کی زندگی میں آتا ہے اس ڈرامے کے اندر, تو اس کا جو ریلیشن شپ ہے لو برگ کا ایلویسٹس کے ساتھ جو کہ اس کی ہیلپ میٹ ہے اور میوز ہے, وہ ہیڈا کے اندر جیلسی کریٹ کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, she is at last sets about affecting Louberg's destruction, کہ وہ اس کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اب یہاں جیسے میں نے بات کی کہ وہ ہسٹری کے تھرو یا ان چیزوں کے تھرو دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا, وہ خود کو بھی کنٹرول نہیں کر سکا, خود کو ایک ایڈولیسنس کے زمانے میں نہیں کنٹرول کر سکا
کہ وائلنٹ ریلیشن شپ بنانے کے چکر میں اس نے پھر وائلنٹلی اس کو ڈینائی کیا. پھر آگے جا کے بھی سچویشن ایسی پیدا ہوئی کہ اس نے جو اس کی سچویشن ہے کہ ڈرنک اینڈ ماڈریشن والی سچویشن میں وہاں پہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا. سو بیسیکلی یہاں پہ آپ نے ایلیٹ لو برگ کے کریکٹر اسکیچ کو لے کے چلنا تھا, لیکن اس کے اندر یہ باتیں آپ نے ایکسپلین کرنی ہیں. بات ایلیٹ لو برگ کے کردار کی ہے جو کرنی تھی. ٹھیک ہے. سو اب اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں جی ہماری آخری سلائیڈ ہے, اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں. ویمن ایمنسپیشن, وہی بات بار بار کی جا رہی ہے, ویمن ایمنسپیشن. یہ ٹاپک, یہ کوشچن جو ہے نا یہ ہے کہ کین ہیڈا بی ریگارڈیڈ ایز دا پریکرسرز آف دا 20th سینچری ایمنسپیٹڈ وومن. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا ٹرانزیشن کی سچویشن میں ہے کہ وہ پرانی عورت سے نئی عورت کی جانب بڑھ رہی ہے آزادی کی طرف, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایمنسپیٹڈ وومن. لیکن یہاں دوبارہ آپ کو ہیڈا کے کردار کو آپ نے 20th سینچری کی ایمنسپیٹڈ وومن کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پریویس سینچری کے اندر جو عورتوں کے جو رول تھے وہ سوسائٹی کے اندر وہ کس طرح کے تھے, اب کون سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں. وکٹورین ایرا جو ہے جہاں پہ اکنامک چینجز اتنی زیادہ آئیں, وہیں ساتھ ساتھ مڈل کلاس اوپر آئی. ٹھیک ہے, ریسٹوکریٹک کلاس کا ڈکلائن ہوا, وہیں فیمیل رول بھی جو ہے ان کو اپرچونٹی تو کوئی نہیں ملی, باقی سب چیزوں نے ترقی کی لیکن فیمیل رولز نے ترقی نہیں کی. تو یہاں ہیڈا نے یہی جدوجہد کی ہے, ان سارے نارمز کو چیلنج کیا, سوسائٹی کے کسٹمز کو چیلنج کیا. اب دیکھیں اس عورت کی آزادی اور پھر وہ آزادی کہاں تک پہنچی. آج آپ یورپ کے اندر آزادی کو دیکھ لیں, اس کے بارے میں میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں, یہ وہی آزادی ہے جس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو اس نے ایک عرصہ پہلے اس نے ہینڈرک ابسن نے بتایا. تو اس کے بعد آگے ہے the demon in Hedda is that she wants to influence other human being, but once that had happened she despises him. Discuss Hedda's character in the light of this comment. Again Hedda کے کریکٹر کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے, not only ہیروئن بلکہ باقی سارے پرسپیکٹیو میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے. ہیڈا کے کردار کو, ایلیٹ لو برگ کے کردار کو اور ہیڈا کے کردار کو آپ ہر پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے, ہر پہلو سے دیکھیں گے, تب آپ کو سمجھ آئے گی. کہتے ہیں اس کے اندر کیا بھوت ہے اس کے اندر کہ وہ دوسروں کو قابو کرنا چاہتی ہے, جب قابو کر لیتی ہے تو پھر وہ اس سے نفرت کرتی ہیں, کیونکہ وہ she can't seek power through the careers of scholarship, she seeks it through controlling others. یہ مینپولیشن ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیزائر ہے کنٹرول کرنے کی. ٹھیک ہے, فیکنگ فرینڈشپ کے ذریعے, لینڈنگ اے سمپیتھیٹک ایئر ٹو دیم. اس کے موٹیوز آپ دیکھ رہے ہیں, تھی ایلویسٹڈ اور مسز ایلویسٹڈ کے سامنے جب وہ کنفیس کرتی ہے, my husband had no idea I was coming when she is lured into it by Hedda's persuasion and charm. دیکھیں یہاں پہ کنفیشنز کی جب بات وہ کرتا ہے نا ایکٹ 2 کے اندر کہ when she is lured into it by Hedda's persuasion and charm, کہ my husband had no idea I was coming, کہ وہ وہاں پہ میڈ ہوتی ہے نا اس کی تھیا ایلویسٹڈ, ہسبینڈ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آ رہی ہے. So I used to make confessions telling you things about myself that no one else knew. یہ کنفیشنز ہے, اس کو مزید لے کے آتے ہیں. پاور اینڈ مینپولیشن, طاقت ملتی ہے, پھر طاقت کے بعد لوگوں کو استعمال کرنا. پہلے پاور حاصل کرنا, ٹھیک ہے, قابو کرنا, پھر قابو کر کے استعمال کرنا, اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا. سو یہاں نیو ویمن کے بارے میں یہ کانسیپٹ بھی آپ کو ملے گا کہ نئی عورت جو ہے وہ مینوپولیٹ بھی کرتی ہے, طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے, طاقت کے ذریعے وہ مینوپولیٹ کرنا چاہتی ہے, قابو کرنا چاہتی ہے. اچھا, اس کے بعد آگے پاور اینڈ مینوپولیشن کے بعد آگے جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈرامیٹک ڈیوائسز ٹو ڈپکٹ ہیڈاز پریڈکمنٹس. ٹھیک ہے, ہیڈا کی پریڈکمنٹ کے لیے جو ڈرامیٹک ڈیوائسز جو استعمال ہوئے ان کے بارے میں ابھی ہم بات کریں, کون سے ڈرامیٹک ڈیوائسز جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. اسے کون سے ڈرامیٹک ڈیوائسز استعمال کیے ہیڈا کی پریڈکمنٹ کو. انٹرنل کانفلکٹ, بیسیکلی کانفلکٹ کو اس نے استعمال کیا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس نے انٹرنل اور ایکسٹرنل کانفلکٹس کو استعمال کیا.
جب آپ کوشچن اٹمپٹ کریں گے آپ بتائیں گے ڈرامیٹک ڈیوائس کون سا ہے. ڈرامیٹک ڈراما کا ڈیوائس ہوتا ہے نا, دیٹ از واٹ کانفلکٹ. کانفلکٹ کو استعمال کیا. کانفلکٹ کس بلا کا نام ہے, پھر کون کون سے کانفلکٹس ہیں, سائیکولوجیکل اینڈ سوشولوجیکل. ٹھیک ہے. پریڈکمنٹ کیا ہے, اس کی پریشانیاں کون سے ڈیوائسز استعمال کر کے اینڈرک ابسن نے ایڈا کی پریشانیاں, اس کی ڈیفیکلٹیز کو ڈپکٹ کیا. تو اس کی ڈیفیکلٹیز ہمیں کیسے پتہ چلیں گی, کانفلکٹ کے ذریعے اس نے دکھایا کہ اس کے اندر کی پریشانیاں یہ ہیں, باہر کی پریشانیاں یہ ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیوائس یہی ہے, کانفلکٹ کا ڈیوائس ہے جس کے ذریعے اندر اور باہر دونوں پریشانیاں اس نے دکھائیں. اس کے بعد خودکشی, آخری ٹاپک ہے ہمارا. خودکشی کب کی جاتی ہے, جب آپ حالات کے آگے بے بس ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. سو ڈرامیٹک سگنیفیکینس اس نے پوچھی. یہ کوشچن اکثر آتا ہے, نوٹس کے اندر بھی اویلیبل ہے. کہ اس کے علاوہ جو سمبولزم کا کوشچن ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ آلریڈی فریکوینٹلی ڈسکس کوشچن ہے, نوٹس کے اندر پڑا ہوا ہے. پلیز اس کو خود دیکھیے گا, اس کے اندر اتنی باتیں بتانے والی نہیں ہیں. آپ جب اس طرح دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ کنزیوم ہو جائے گا. آلریڈی ہم 40 منٹ سے اوپر جا چکے ہیں. ہیڈا کی خودکشی جو ہے سب اس کو دیکھیں اگر تو بڑا ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈرامیٹک انسیڈنٹ ہے. ہیڈا جو ہے ان سمپیتھیٹک ہیروئن ہے ابسن کے پلیس کی. ہر چیز اس کے پاس ہے جو ایک انسان کو چاہیے. خوبصورت عورت, ابھی شادی ہوئی ایک بڑے اچھے آدمی کے ساتھ, اچھے گھر میں رہتی ہے, پیانو پلے کر رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے زندگی کو, اور جینوینلی اپریشیٹس دا آرٹس. لیکن اس کے لیے اچھا کچھ بھی نہیں ہے. وہ حتیٰ کہ وہ مطلب دوسروں کی کامیابیوں کو بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتی. اس کو اپنی زندگی میں سیٹسفیکشن جو ہے وہ نہیں ملتی. وہ کسی کے اوپر تنقید کر کے مطمئن نہیں ہے, کانٹینٹ نہیں ہے وہ. آپ وہ اس کے کیا کرنا ہے, تباہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لہذا کیا, she must confront both her own hypocrisy in her loveless marriage and her complexity in another man's death. اس کا جو کمپلیسٹی مینس کہ جو اس کمپلائز ہم جس کو بولتے ہیں ساتھی, کہ کسی اس نے ہی بیسیکلی پلان کیا. دو چیزوں سے اس نے جان چھڑانی تھی. ایک جو اس کی لو لیس میرج ہے جو وہ ہپوکریٹیکلی جس کو وہ برداشت کیے جا رہی ہے. سو چیزیں ورسٹ ہو چکی ہیں. یہی کمپلائسٹی جو ہے وہ جب پبلک ہوگی حالات کیا ہوں گے, جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ کام کیا, اس نے بیسیکلی خودکشی کے پیچھے